अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज बहुत सारी अहम खबरें हैं। एक उनमें यह है कि पीटीआई के अहम रहनुमा इमरान खान साहब के दस्ते रास्त और साबिक उनके चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पे भी रहने वाली शख्सियत शहबाज गिल साहब के हवाले से आप लोग जानते हैं कि उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। जैसा कि ये भी आप लोग जानते हैं कि गिल साहब की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब ने बड़े सख्त बयानात दिए थे, जिसके नतीजे में उनको खुद दो किस्म के मुकदमात का सामना है। एक दहशत गर्दी का मुकदमा है और दूसरा तौहीन अदालत के लिए वो अदालत के रूबरू उनको इस सूरत हाल का भी सामना है। आज दहशत गर्दी केस की भी समाअत हुई और शहबाज गिल साहब के दोनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के बहुत अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। शहबाज गिल साहब की रिहाई के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी जो शहबाज गिल साहब का बयान था जो उन्होंने ARY न्यूज़ के ऊपर बात करते हुए दिया था, जिसको इक्वेट किया गया था कि उन्होंने फौज के रैंक एंड फाइल्स को कॉल आउट किया है, उस बारे में जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज कहा है कि हमारी फौज इतनी कमज़ोर नहीं कि एक बयान से बगावत हो जाए। दूसरी तरफ जो दहशत गर्दी की समाअत में थी उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के जुर्म को इतने छोटे लेवल पर आप ना लेकर जाएं। गलत तकरीर और अल्फाज थे मगर दहशत गर्दी की दफ़ा नहीं बनती है। इस केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ये दो मामलात हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। गिल साहब की रिहाई तो हो गई है, लेकिन ये जो पूरा एक सिलसिला चला है उसमें जिस किस्म की बातें हुई, जो इटसेल्फ गिल साहब की बातें थीं, उस पर एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो हम सबके सामने पहले से मौजूद है। क्या PTI इससे सीख कर आगे बढ़ेगी या ये जो एक रिलीफ उनको मिला है इसके बाद मजीद इस किस्म की बातों के लिए रास्ता हमवार होगा? दूसरा मामला ये है जो कल से बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है और लोग बड़ी तशवीश का इजहार करें, वो मजहब कार्ड का इस्तेमाल है जो हुकूमत की तरफ से इस अंदाज में किया गया जो पहले हमने कभी नहीं देखा। सरकारी TV PTV जो हम सबके टैक्स पेयर के पैसों पर चलता है, उसके ऊपर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो वफाकी वजीर हैं को पर्सनल कैपेसिटी में वो बात नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने बड़े संगीन किस्म के की बातें की हैं। एक हमारे यहाँ कम्युनिटी है उनके बारे में भी, और तनकीद उनकी इमरान खान साहब के हवाले थी जिनके ऊपर कि वो मुसलमान हैं या नहीं है, इस हवाले से उन्होंने सवालात उठा दिए। मरियम नवाज साहिबा ने आज गुफ्तगू की है, उन्होंने उस चीज़ को 2 स्टेप आगे लेकर गई हैं। उन्होंने मोरल पुलिसिंग की, यहाँ तक कहा कि अदलिया इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को ये देखना होगा कि ये शख्स हमारा मोरल फ्रेमवर्क जो है वो फैब्रिक है उसको ख़राब कर रहा है पाकिस्तान का, और तमाम इदारों को उस पर इत्तफाक करना चाहिए कि ये फितना है। तो ये क्या हुकूमत एक सोची समझी साजिश के तहत या एक प्लानिंग के तहत इस किस्म की बात करिए, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने मुआशी माहिरीन से बातचीत की जिसके नतीजे में वो ये समझते हैं कि मईशत इतनी ख़राब हो चुकी है कि फौरी इलेक्शन का ऐलान ना किया गया तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। क्या ऐसा ही है, सिर्फ इलेक्शन ही हल है तमाम मामलात का? इसके ऊपर भी हमारी बात रहेगी। इमरान खान साहब की आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या अपॉइंटमेंट के हवाले से जो आइडियाज़ हैं उसको भी आज के प्रोग्राम में इस पर तज्जिया ज़रूर हासिल करेंगे, और इसके लिए आज बड़ा ख़ास हमारे मेहमानों का पैनल है। अतर काज़मी साहब ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया अतर आपका। शहजाद इकबाल साहब को भी हमने खुसूसी तौर पे स्टूडियो में दावत दी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जैगम खान साहब भी हमारे साथ हैं। जैगम साहब से हम अक्सर रहनुमाई हासिल करते रहते हैं इन मामलात के हवाले से। आप तीनों दोनों की इजाज़त से मैं जैगम साहब अगर आपसे आगाज़ करूँ, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले गिल साहब की बात कर लेते हैं। आप कैसे अहाता करते हैं इस पूरे चैप्टर का? इल्ज़ाम लगाया गया कि ये सारा कुछ इमरान खान की एमा के ऊपर हुआ, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो गिल साहब का ड्राइवर है उनकी बीवी को भी हिरासत में लिया गया, वो फ़ोन रिकवर करने की भी कोशिश की गई, लेकिन आज अदालत ने यही कहा कि सारी बात जो प्रोसिक्यूशन की है वो सिर्फ गिल साहब के उस TV इंटरव्यू की बुनियाद के ऊपर है, लिहाजा उनको आज रिहाई मिल गई है। आप समझते हैं कि इसको PTI को सेलिब्रेट करना चाहिए? हौसला अफजा खबर है PTI के लिए? सबके लिए ये हौसला अफजा खबर है। अदालतें इस तरीके से कानून की हिफाजत करें और इस तरीके से फ़ैसले दें, हम सबके लिए हौसला अफजा है। लेकिन सिर्फ पॉइंट ये है कि अदालतें हर वक्त ही इस तरह के फ़ैसले करें। बहुत से केसेस जो पॉलिटिकल बुनियादों पर बनाए जाते हैं, जिनमें ओवरकिल की जाती है, ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जो स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, तो उस पर अदालतों ने ही वापस जो है उन चीज़ों को वापस करना होता है, लोगों को इंसाफ देना होता है। अतर मिनल्ला साहब उम्मीद की एक किरण है, वो हुकूक के, इंसानी हुकूक के एक मुहाफ़िज़ बनकर इस्लामाबाद की अदालत को जिस तरह चला रहे हैं, मेरे ख्याल है वो तो एक कौम के लिए हौसला अफजा बात है, और वो रोल मॉडल हैं पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी के लिए। मैं समझता हूँ तमाम जुडिशरी को उस तरीके से बिहेव करना चाहिए। उन्होंने ठीक कहा, देखिए गिल ने जो कहा वो गलत था, लेकिन सीधा सीधा इतने एक्सट्रीम केसेस पर बात को ले जाना, या जिस तरह इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी उसी तरह का एक दहशत गर्दी का एक केस बना दिया गया,
اس طرح کی ایکسٹریم کیسز کی طرف لے کر جانا مناسب نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ایک روایت ہے، وہ روایت ہے مچھر کو توپ سے مارنے کی. یعنی ہمارے ہاں کوئی درمیانے لیول کے شاید یا قوانین ہیں نہیں یا اپلائی نہیں ہوتے، انتہائی قوانین کا استعمال کیا جاتا ہے، اور شاید مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ جس طرف بھی جائے کم از کم پہلے سٹیج پہ تو رگڑا لگا ہی دیا جائے، 2-4 مہینے تو مخالف کے رگڑا لگایا جائے. یہ پاکستان کا سسٹم ہے. جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے، آپ دیکھیں پنجاب کے حوالے سے، میں پنجاب کو بہتر جانتا ہوں، جس کا قتل ہوتا ہے وہ مخالف کے 30 بندوں کے خلاف FIR کراتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے خاندان کے 30 بندے تو 6-6 مہینے سال اندر رہیں گے نا، بعد میں کسی کو سزا ہو یا نہ ہو. یہی کچھ عمران خان کر رہے تھے. آپ دیکھیے جو وہ کر رہے تھے، نیب کو جس طرح استعمال کر رہے تھے کہ 6-6 مہینے کے لیے تو اندر ٹھوک دیتے تھے نا، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی ثبوت کے. اس کے بعد عدالت چھوڑ دیتی تھی، لیکن ان بیچاروں کا کریئر، ان کی پوری شخصیت، ان کا نام، سب کچھ تو داغدار ہو جاتا تھا. تو میرے خیال ہے ہمیں پورے جوڈیشل سسٹم کو ریویو کرنا چاہیے. بالکل PTI کے لیے بھی اچھی خبر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب کے لیے اچھی خبر ہے. نظام انصاف کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں اطہر جس عدالت کا سامنا ہے گل صاحب کو بھی اور خان صاحب کو بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ، اس میں جسٹس اطہر من اللہ کے کچھ بلوچ لوگوں کے حوالے سے، PTM کے حوالے سے اس قسم کے فیصلے پہلے بھی موجود ہیں، ایک اصولی پوزیشن رکھتے ہیں وہ بھی، اور جسٹس باور ستار کے بھی جو ماضی میں ریمارکس رہے ہیں اس سے پچھلے کیس میں. آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کو اس چیپٹر سے سیکھنا چاہیے، یا پھر اب یہ جو ریلیف ملا اس کے بعد مزید شیئر ہو جائیں اور کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بات کریں؟ یہ کچھ ایک لرننگ پروسیس تھا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بس کیونکہ سرخ رو ہو گئے تو مزید کانفیڈنس آئے گا؟ دیکھیں، یہ اس سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے. یہی ہمارے ادارے ہیں، یہ مضبوط ہوں گے تو اس سے ملک کا فائدہ ہوگا، ملک مضبوط ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے، آپ اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیتے. 3 برس ہم دیکھتے رہے کہ PDM جو ہے اس نے سلیکٹر کہہ کے اداروں کے اوپر چڑھائی کرتے رہے. PTI کی جانب سے بھی عدلیہ کے خلاف بھی باتیں ہوتی رہی. جسٹس اطہر من اللہ کے جو فیصلے ہیں حالیہ دور میں، یہ بڑے عرصے تک یاد رکھے جائیں گے. بہت سارے جو میرے جیسے کمزور لوگ ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں صحافی بڑے مضبوط ہیں، وہ چیلنج بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ میرے جیسے ڈرپوک صحافی بھی ہیں، ان کو تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے اطہر من اللہ صاحب جیسے عدلیہ کا، اداروں کا. اس لیے کہ جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے نا ابسا، میں اور آپ مضبوط ہیں، تب تک کہ ہم مضبوط. ادروائز طاقتور لوگ جو ہیں، جو ہماری حکومتیں ہیں، وہ ہمیں چلنے نہ دیں، کوئی بات نہ کرنے دیں. تو یہ سب کے لیے سبق ہے کہ اداروں کو آپ کنٹروورشل نہ بنائیں. اگر شہباز گل کو کسی ادارے نے جیل بھیجا تھا تو آج پاکستان کی عدالت سے ہی اس کو ریلیف ملا ہے نا. اگر آپ سسٹم کو توڑ دیں گے، عدالتوں کو ملائن کریں گے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو میرے خیال میں اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے. اب اس سے حکومت سبق سیکھتی ہے یا نہیں سیکھتی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ حکومت نے جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے مریم بی بی نے بات کی کہ بینچ فکسنگ ہوتی ہے، آج اگین وہ کہہ رہی تھی کہ ادارے اگر فیصلہ کر لیں تو یہ فتنہ ہے. بھائی یہ آپ کی جمہوری سوچ ہے، یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون ٹھیک ہے کون نہیں ہے، اور وہ بیلٹ باکس کے ذریعے کرنا ہے. آپ کیوں اداروں کے کندھوں کے اوپر بندوق رکھ کے ان کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں؟ میں مورل پولیسنگ اور مذہب کارڈ پہ دوسرے سلسلے میں آؤں گی. شہزاد آپ سے، آپ سمجھتے ہیں یہ سارا کچھ بیک فائر کیا ہے کسی نہ کسی طرح حکومت کے لیے؟ وہ دہشت گردی کے مقدمے پہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز، ہم سب کی طرف سے تنقید اور NGOs کی طرف سے، اور اب عدالت کی طرف سے، دونوں کیسز میں بڑے واضح قسم کے ریمارکس کہتے ہیں اتنے آرام سے توہین. یہ ہمارا پرابلم رہا ہے. حکومتیں جو ہے نا وہ پروپورشنیٹ رسپانس نہیں دیتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے بات کی IG کے خلاف یا DIG کے خلاف، تو آپ نے دہشت گردی کا پرچہ بنا دیا. بات غلط ہے، نامناسب ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اس پہ دہشت گردی کا پرچہ بنایا جائے؟ آج عدالت میں یہی سوال ہوتا رہا نا کہ دہشت گردی کی دفعات اس پہ کیسے آتی ہیں. پروسیکیوٹر صاحب کو کہہ رہے تھے آپ سمجھائیں، اور سمجھا نہیں پا رہے تھے کہ کیوں یہ دہشت گردی ہے. اسی طریقے سے میرے خیال سے جو شہباز گل نے بات کی تھی غلط تھی، نامناسب تھی، نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا محض لفظوں سے بغاوت ہو جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. اور بالکل ٹھیک آج انہوں نے کہا کہ فوج اتنی کمزور نہیں ہے کہ کسی ایک سیاستدان کے بیانات سے فوج کمزور ہو جائے یا اس میں میوٹینی ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. تو اسی لیے میرے خیال سے محض لفظوں سے جو ہے آپ یہ کہتے ہیں بغاوت ہو جائے، یہ نامناسب ہے. جو انہوں نے بات کی غلط ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عمران خان جو ان کے چیئرمین ہیں انہوں نے کہا غلط ہے. اس سے تاثر جاتا ہے جیسے فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. تو آپ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ سیکھے گی تحریک انصاف؟ اب چیف آف سٹاف شہباز گل صاحب ہیں عمران خان کے، کیا شہباز گل کو واپس لے کر آتے ہیں؟ اگر واپس لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ نہیں سیکھا. اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کے لوگ جو ہیں وہ آگے رہیں، جو کبھی اپنی حد کراس کریں، اپنی لائن کراس کریں، اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں لاتے، ان کو سائڈ لائن رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان اور PTI کہیں نہ کہیں سیکھیے. اطہر یہ ایک ہیروئک سا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈاکے بھی کرتا رہا، وہ جب رہائی پاتے ہیں تو پھول نچھاور ضرور کیے جاتے ہیں. میں کمپیریزن بالکل بھی نہیں کر رہی ہوں، لیکن گل صاحب نے جو بات کی وہ اتنی رسپانسبل بات نہیں تھی. خود جس طرح شہزاد کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے بھی کہا ہے.
تو وہ واپس اب خان صاحب کو ڈسٹینس رکھیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس اس پوزیشن کے اوپر آئیں گے؟ ایک ریئلائزیشن کے بعد کچھ ایسا ہو سکتا ہے، پاسبلٹی کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک جو گل صاحب نے بات کی تھی وہ انتہائی غیر مناسب بات تھی، اس پہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے شہزاد صاحب نے بتایا بالکل ٹھیک بتایا، اور کوئی بھی پاکستان میں تھوڑا سا عقل شعور رکھتا ہے وہ بھی اس کے اوپر یہی موقف لے گا کہ آپ اداروں کو اس طرح کنٹروورشل نہ بنائیں۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ گل صاحب کو واپس لایا جائے گا، ابسا اس میں ہیومن کاسٹ بھی ہے۔ یہاں پہ گل صاحب جس چیز سے گزرے ہیں، جس مبینہ تشدد سے گزرے ہیں، معزز عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے انکوائری کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ایک سابق جج سے آپ انکوائری کروائیں، اور جس قسم کے ہم نے سینز دیکھے ہیں میرے خیال میں وہ جو ٹراما ہے کیا اتنی جلدی وہ ریکور کر پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی گل صاحب وہ ریکور کر پائیں گے، لیکن میری یہ خواہش ہے اور یہ میری امید ہے کہ کسی کا بھی دور حکومت ہو، کسی سیاسی مخالف کے ساتھ اس قسم کا ایسا نہ ہو۔ اور یہ تشدد والا معاملہ تھا جس کے بعد عمران خان صاحب نے شہباز گل کے حوالے سے بات کرنا شروع کی، ورنہ پہلے تو اگنور کر رہے تھے، اور جیسے ہم نے کہا کہ بعد میں تو ان کے بیان کی مذمت کر رہے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تشدد والا معاملہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے، ان کا بیان ایک دوسرا معاملہ ہے۔ بالکل دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، لیکن میں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں میں آپ لوگوں سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ کیا خان صاحب آپ کو جو پچھلے دو کم از کم ان کے میڈیا انٹریکشنز ہے، ایک انٹرویو اور آج کی جو بات چیت ہے، زیادہ کمپوزڈ نظر آئے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کانسپریسی تھیریز، قیاس آرائیوں کا بھی بازار گرم ہے۔ ایک بریک کے بعد جانتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کریں ملکی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے۔ جس طرح ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آج عدالت سے کسی حد تک تو ریلیف ملی ہے پی ٹی آئی کو گل صاحب کی رہائی کی شکل میں، لیکن ایک اور ڈیبیٹ بھی اس وقت ملک میں ہے جو خان صاحب سے سوالات کیے گئے اس کا انہوں نے جواب دیا۔ میں زیگم صاحب آپ کی طرف پہلے لے کے آؤں گی، کیونکہ قیاس آرائی تو ہوتی ہے اور کہنے والے ہمارے ہاں بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن جو آج کل خان صاحب کی ٹون ہے، جو ان کی کامران خان صاحب کے انٹرویو میں جس قسم کی انہوں نے بات کی اور جو ان کا آئیڈیا تھا ایکسٹینشن اور یا پھر اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امید کی کرن خان صاحب کو ون پیج دوبارہ بحال ہونے کی یا کوئی بہتری کی طرف نظر آئی؟ آپ کی اپنی اندازہ کیا ہے جو خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی؟ دیکھیے خان صاحب کا ڈسپریٹ ہونا بنتا نہیں ہے۔ 70% پاکستان پر ان کی حکومت ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتیں ہی طاقتور ترین حکومتیں ہیں۔ 4 فیڈریٹنگ یونٹس میں ان کی حکومت ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ چکی ہے۔ 20 حلقوں میں سے ان کا رزلٹ بہت اچھا تھا۔ تو اس وقت پریشانی کس بات کی ہے؟ میرا خیال ہے انتخابات میں یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہارنے کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ اداروں پر دباؤ بڑھایا جائے، اور وہ بڑھاتے ہوئے کچھ اس حد تک آ گئے کہ ان کو بلو بیک آنا شروع ہو گیا، اور وہ بلو بیک ان کے لیے کچھ خطرناک ثابت ہو رہا ہے، یا ان کا اندازہ ہے کہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے پاکستان کا تصور ہی نہیں کر سکتے جس کے حکمران وہ نہ ہوں۔ وہ پاکستان تو وجود ہی نہیں رکھ سکتا، وہ تو ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں جس میں صرف پی ٹی آئی ہو، کیونکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو تمام غدار بھی ہیں، وہ کمتر مسلمان بھی ہیں، وہ چور اور ڈاکو بھی ہیں۔ ان کا جو ویژن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، حکومت میں رہتے ہوئے بھی اور اس کے بعد اپوزیشن میں آتے ہوئے بھی۔ تو وہ مین پریشانی ان کی یہ ہے کہ وہ فوری طور پر واپس آنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے جو اختیارات ہیں اس کو وہ آئینی اختیارات اس کو وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ اسٹیبلشمنٹ پر وہ دباؤ بھی ڈالتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کہتے بھی ہیں، اور مسلسل ان کا کہنا یہ رہا ہے کہ ان کی سپورٹ کی جائے۔ اب کچھ باتیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں جس کے وہ پرائیوی ہوں گے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ ابھی تو بظاہر اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ان کو کوئی بہت زیادہ نقصان پہنچے۔ الیکشن بھی ان کو بہت شفاف ملے۔ آپ دیکھیے اسی میں اگر ان کی پرفارمنس پر اثر ڈال دیا جاتا، 20 حلقوں کے الیکشن ان کو ویسے مل جاتے جیسے 2018 کے تھے، تو آج تو وہ ان کی مقبولیت کہاں ہوتی؟ وہ اس طریقے سے واپس جو انہوں نے ون بیک کیا ہے اور جو پاپولیرٹی حاصل کی ہے وہ نہ کر پاتے اگر اس الیکشن میں ریزلٹس ان کے اچھے نہ ہوتے، تو ان کے آپٹکس اچھے نہ ہوتے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا، مجھے تو عمران خان صاحب کی اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اطہر آپ کے خیال میں کیا خان صاحب جو ریاکشن ان کا آیا تھا، میر جعفر کہنا، نیوٹرلز وغیرہ کے حوالے سے، ایک ریئلائزیشن یہ بھی ہوئی ہے کہ ان کے حق میں وہ اتنے برے نہیں ثابت ہوئے جو ماضی میں ہوتا رہا اس قسم کے معاملات کے حوالے سے؟ یہ جو بغاوت وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیا ہوتا رہا۔ دوسری بات، خان صاحب کو یہ مجھے سمجھائے گا ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون اپوائنٹ کرتا ہے آرمی چیف کو؟ یہ ان کے اتنا کنسرن کیوں ہے اس چیز سے ریلیٹڈ؟ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ ایک بیانیے کا رد عمل ہے۔ ابسا جب
عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے, آئینی وزیر اعظم تھے, وہ یوگوسلاویہ کے وزیر اعظم تو نہیں تھے. پوری پی ڈی ایم کو اعتراض کیا تھا کہ عمران خان ایک آرمی چیف لے کے آ رہے ہیں. وہ آرمی چیف پاکستان سے ہی آنا تھا نا. پاکستان آرمی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس میں سے ہر کوئی کمپیٹنٹ بھی ہے, اہل بھی ہے, اور اختیار بھی پرائم منسٹر. بالکل. اور میں تو کہتا ہوں کہ سپاہی سے لے کے جنرل تک جو ہے سارے اہل بھی ہیں, کمپیٹنٹ بھی, اور پوری دنیا مانتی ہے. تو پی ڈی ایم کو کیا مسئلہ تھا؟ پی ڈی ایم تو آئی اسی بیانیے پہ نا کہ عمران خان نے ایک تعیناتی کرنی تھی, اس کے بعد ہمارے لیے تو کچھ نہیں بچنا تھا. تو ہم ویسے لمیٹڈ بات کرتے ہیں اتھر ٹی وی کے اوپر ان معاملات کے حوالے سے, کیونکہ جب جو شخصیات ہیں وہ اہم ہیں اور تمام سرونگ ہیں, لیکن ایک جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیا جاتا تھا وہ کہتے تھے یہ 2018 کے الیکشن میں یہ ہوا, یہ اس کے بعد جو بھی ریسنٹلی معاملات رہے, سینٹ کا الیکشن جو ہوتا ہے, جو اتحادی آنا ہے, وہ خود مان گئے خان صاحب کہ ہم کالنگ کہیں اور سے کراتے ہیں. کہتے ہیں ان کی سیاسی انوالومنٹ تھی. یہاں پر اس وقت جو شخصیات ڈسکشن میں ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جو مطلب خان صاحب ایسے نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے کہ ان شخصیت کی میرے خلاف سیاسی انوالومنٹ ہے. لیکن جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد انسٹیٹیوشن میں بیٹھا کوئی کام کر رہا ہے. اگر آپ کوئی انسٹیٹیوشن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, جس طرح پی ڈی ایم ملائن کرتی تھی تو وہ پورے انسٹیٹیوشن کو کرتی تھی. اب یہ اس کا رد عمل ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ آرمی چیف نہیں لگا سکتے, تو آپ کے پاس تو لیجٹیمیسی نہیں ہے. آپ کے پاس 85 سیٹیں ہیں. آپ کی جو حالت ہے, الیکشن کا نام سن کے آپ کی جو ہے وہ ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں, تو آپ تو نہیں لگا سکتے. جہاں تک یہ تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کا, خان صاحب نے تو خود کہہ دیا ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے الیکشنز کروائیں. تو اٹ مینس کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو اس حکومت کی لیجٹیمیسی سے اس وقت مسئلہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں اگلی جو بھی حکومت آئے وہ کسی کو بھی تعینات کر دے. یہ ڈیفینیشن ٹھیک ہے شہزاد؟ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم اس کو جلسوں میں اور پبلک سپیس میں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے وقت میں کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب ایک ایسے شخص کو چیف بنانا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر اپوزیشن کو ختم کرے گا, اور 15 سال کی. اور اب کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, سارے بڑے سینئر سرونگ آفیسرز ہیں اور ان میں سے کوئی بھی کیپیبل ہو سکتا ہے آرمی چیف بننے کے. لیکن کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا شخص لے آئے جو کہ شاید کسی کے خلاف ہو اور ان کے ساتھ ان کی اچھی نہ بنے تو ہمیں فائدہ ہوگا. مطلب اتنی سطحی لیول کی اتنی انفارچونیٹ ڈیبیٹ ہے, اور میرے خیال سے اس ڈیبیٹ کی وجہ ہماری تاریخ ہے, اور اس میں دونوں کا قصور ہے. سیاستدانوں کا بھی ہے جو ہمیشہ مصیبت کے وقت مدد چاہتے ہیں, کچھ بھی چاہتے ہیں تو وہ اس طرف دیکھتے ہیں, اور جو آج اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, وہ سیاست میں انوالو رہی ہے, وہ ایک مرکز رہا ہے, وہ پاور سینٹر رہا ہے, اور وہ شارٹس کال کرتے رہے, اس لیے ان کی طرف دیکھنا مجبوری بھی ہوتی ہے. مریم نواز کیا کہتی تھی, پاور ٹاکس ٹو پاور, ہم جب پاور دکھائیں گے تو پاور ہم سے بات کرے گی. عمران خان صاحب کیوں زور ڈال رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہی فارمولا ہے کہ آپ دباؤ ڈالیں گے تو وہ پیچھے ہٹیں گے, وچ از ویری انفارچونیٹ. تو اس میں دونوں طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم نیوٹرل ہیں, یہ تا حیات نیوٹرل ہو جائیں. یہ خبریں نہ سنیں ہم کہ فلاں جگہ ملاقات کسی سے ہوئی ہے, یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ نیوٹرل رہیں, اور سیاستدانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو مسائل ہیں وہ ہم نے حل کرنے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے کہ عمران خان پہ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے کہ یہ شخص فطرہ ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں, 3 دن میں سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. عدلیہ بھی ساتھ آ جائے, سیاستدان بھی آ جائے, فوج بھی آ جائے. کل تک ہم عمران خان کو تنقید کا نشانہ یہ بنا رہے ہیں کہ آپ فوج کو نیوٹرل, اگر ہے فوج تو آپ کہتے ہیں نیوٹرل نہ رہو, آپ حق کے ساتھ کھڑے رہو, اور حق پہ میں ہوں, آپ میرے ساتھ ملو آ کے. دوسری طرف آج مریم نواز کہہ رہی ہے کہ یار ہم سب مل جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے. یہ مائنڈ سیٹ سیاستدانوں کو بدلنا پڑے گا, اور دوسری طرف سے یہ مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا کہ ہمارا کام سیاست میں انوالو ہونا نہیں ہے. مذہبی کارڈ کی پھر ایک بار جو بھی آپ نے بات کر دی وہ ایک بریک کے بعد ہم کرتے ہیں, کیونکہ دونوں طرف سے اس کا بھرپور, اور حکومت نے تو کل حدیں ہی کراس کر دی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے آخری حصے میں چاہ رہی تھی 2 ٹاپکس کو ہم ٹچ کریں, لیکن اب تینوں مہمانوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ ہم ہلکی پھلکی اس کے اوپر پہلے بات کر چکے ہیں, جو مذہب کارڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ اب ایک اور لیول کے اوپر پہنچ چکا ہے. پہلے تو زیغم صاحب آپ ہمارے لیے بتائیے گا کہ میاں جاوید صاحب کو آپ نے کل سنا ہوگا, اب وہ کیونکہ جب بات کرتے ہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں تو نہیں کر رہے, وہ بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی وی کے اوپر, جو سرکاری ٹی وی ہے وہ وفاقی وزیر, انہوں نے ہمارے ہاں ایک کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی جو ہم بڑے سینسٹیو انداز میں بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹی وی, سرکاری ٹی وی کا بھی استعمال ہوا ہے ساری چیز کے لیے. تو جس چیز سے یہ خود گزر چکے ہیں, یہ کام یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں, کیا اور کوئی آپشنز نہیں رہ گئے؟ اور دوسری بات اس میں اگر آپ ذکر کر دیں کہ کیا یہ اسی چیز کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں جو خان صاحب نے ایک مذہبی ٹچ کا سلسلہ شروع کیا تھا؟ زیغم صاحب. افسر صاحبہ بہت ہی افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے 2 بڑے المیے ہیں. ایک المیہ ہے سیاست اور سرمایہ کا اکٹھا ہونا, اور دوسرا المیہ ہے سیاست اور مذہب کا اکٹھا ہونا. اور شاید سیاست اور مذہب کا اکٹھا ہونا اس نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, اور اس کی ایک تاریخ ہے. اگر آپ نسبتاً حالیہ یعنی پاکستان کے دوسرے ہاف کی تاریخ بھی اگر آپ دیکھیں
تو 1977 میں آپ دیکھیے مسئلہ الیکشن ریگنگ کا تھا، تحریک کو نام دے دیا گیا تحریک نظام مصطفیٰ، اور ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کا مذہب کے نام پہ رگڑا لگایا گیا۔ اگر آپ اس وقت آ جائیں، ویسے درمیان کی بھی بات کی جا سکتی ہے، 90 کی دہائی میں بھی مسلم لیگ نواز نے جس طرح اس کارڈ کو پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا۔ اب اگر یہاں پر آئیں کہ جاوید لطیف صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی افسوسناک ہے، لیکن جو آپ کی دوسری بات تھی، جو اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ اس وقت یہ مذہب کا نیریٹو پاکستان کی سیاست میں کون بنا رہا ہے اور کب سے شروع ہوا ہے۔ ابھی 2018 کی الیکشن سے پہلے باقاعدہ آپ توہین مذہب کا ایک کارڈ بنایا گیا، بہت بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا سیاسی مقصد کے لیے، اور عمران خان اور پی ٹی آئی اس میں پیش تھے۔ یہاں تک بات گئی کہ احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تو اس پر جو بیانات آئے، مثال کے طور پہ میرے ذہن میں ابرار الحق صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ اس کو بھی جسٹیفائی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں کہ عمران خان صاحب کس طرح اپنے سیاسی مخالفین کو مشرک تک گردان رہے ہیں، اس سے پہلے انہیں نہیں اور منکر کی انہوں نے یعنی بات کی، حق کی اور ناحق کی، اور اپنے تمام مخالفین کو منکر قرار دیا۔ یعنی اس وقت مذہبی کارڈ کا جس شد و مد سے عمران خان استعمال کر رہے ہیں، شاید پاکستان کی تاریخ میں مذہبی جماعتوں نے بھی اس طرح استعمال نہیں کیا، اور وہ فورس کر رہے ہیں اپنے مخالفین کو کہ وہ اس نیریٹو کے اندر آئیں۔ جب ایک نیریٹو آئے گا تو اس کا جواب جو ہے اسی زبان میں دیا جائے گا نا، اور ان کے جو مخالفین ہیں میں سمجھتا ہوں وہ تو ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں مذہبی جماعتیں موجود ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس بہت بڑی فورس ہے۔ اگر یہی کارڈ وہ کھیلنے لگ جائے اور اگر انہوں نے مسجد میں یہ آگ لگانی شروع کر دی تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ سب کو عقل کرنی چاہیے، اور حکومت ہوتی ہے۔ دیکھیں حکومت اور حکومتی ٹیلی ویژن، اس میں تو بالکل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اپوزیشن میں آپ برداشت کر سکتے ہیں اس چیز کی اجازت حکومت کو نہیں دی جا سکتی۔ حکومت کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے بات کہنا اور بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ اطہر پہلے آپ کہیے گا کہ اب خان صاحب نے آج بھی جو وہ اعداد و شمار بتا رہے تھے وہ کچھ باتیں وہ سلپ آف ٹنگ میں کر جاتے ہیں، ایسا آٹا انہوں نے لیٹر میں بتا دیا تو، لیکن یہ جو مذہبی بات ہے اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ، نون لیگ کے خاص طور پہ، پیپلز پارٹی نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کے انداز کو۔ اسی سلسلے میں لگتا ہے کہ یہاں تک بات پہنچ گئی جو میاں صاحب نے کیا، بہت اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کو بھی ایک سٹیپ بیک لینا ہوگا کہ میں اچھا مسلمان ہوں، دوسرے برے، آپ کو خدا پوچھے گا کہ آپ نے ان کا ساتھ کیوں دیا تو ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ان سے ہٹ کے اب ان کو پیورلی اپنی بات اس طرح رکھنی چاہیے جس طرح آج انہوں نے معیشت پہ کی اور محض سیاست کے اوپر اور باقی وہ سب جو ایشوز رہتے ہیں سیاست سے جڑے۔ دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں، جس طرح ابھی زیغم صاحب نے فرمایا کہ پی ڈی ایم یا مولانا استعمال کر سکتے تھے مذہب کارڈ، جس طریقے سے انہوں نے کیا، جلسوں میں کھڑے ہو کے منکر تک کہا گیا کہ یہ منکروں کی حکومت ہے، جب جس وقت پی ڈی ایم جلسے کرے، مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ جہاں تک تعلق یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ یہ اس کا رد عمل ہے۔ دیکھیں ہمیں پسند ہو یا کسی کو نا پسند ہو، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، یہاں پہ اسلام کا ذکر بھی آئے گا، یہاں پہ مذہب کا ذکر بھی آئے گا۔ اچھائی اور برائی کے لیے بچپن سے ہمیں اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سچ بولو گے تو اوپر والا خوش ہوگا، جھوٹ بولو گے تو گناہ ملے گا، تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اس کے اوپر تو بات ہوتی ہے۔ اسکول میں تو آپ کی تربیت کی جاتی ہے، سیاست میں تو مختلف خیالات ہوتے ہیں، مختلف ووٹر ہوتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے نظر۔ اب اگر وہ اپنے ووٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اچھائی یا برائی کی طرف جائیں گے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بیٹھ کے کسی کو خدا نہ خواستہ اس کے کہہ دینا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیں جو بات یہ ہے کہ چاہے خان صاحب ہوں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی غدار بھی نہیں ہے اور سب بڑے اچھے مسلمان بھی ہیں، سب کو سوچنا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے اس حکومت کے ساتھ کہ یہ اتنی غیر مقبول اور اتنی irrelevant ہے کہ یہ کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اگر خان صاحب کو کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس قسم کی کسی حرکت سے کر سکتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو ہوا، جو زیادتی ہوئی، لیکن احسن اقبال صاحب کی آپ پچھلے 3-4 دن کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مریم بی بی کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، جو جاوید لطیف صاحب نے کیا نا، وہ ان کے بیان، لیکن احسن اقبال صاحب نے مذمت کر دی ان کے بیان نہیں، پر اس سے پہلے وہ کیا ٹویٹس وغیرہ شیئر کر رہے تھے، مریم بی بی کیا ٹویٹ شیئر کر، آج مریم بی بی نے وہاں پہ جو میڈیا ٹاک
کی ہے وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کیا باتیں کی ہیں؟ انہوں نے وہی کہا ہے کہ جناب یہ تو رد عمل ہے جو ابھی زیغم صاحب کہہ رہے تھے، یہ رد عمل نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. نہیں، جتنی بار خان صاحب نے کس کو کہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ خان صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ شرک ہوگا. جو بات زیغم صاحب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ کیونکہ ہمارے سب لوگوں کو دل آزاری ہوتی ہے ان یہ تو باتوں بات سے. صحیح انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کو سپورٹ کرے گا وہ شرک ہوگا. قبر میں آپ سے یہ سوال ہوگا. ہمیں بھی بچپن سے اسلام پڑھایا گیا ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سوال ہوگا کہ تم نے کس کو ووٹ دیا تھا. لیکن جب وہ یہ امپلائی کریں گے کہ اگر نواز شریف کو ووٹ دیا یا پی ڈی ایم کے سپورٹ میں کھڑے رہے تو قبر میں سوال ہوگا آپ سے اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. میرے خیال سے یہ نامناسب باتیں، اور خاص طور پہ جب آپ یہ کمپیریزن، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھنا چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، لیکن آپ اپنے سیاسی جلسوں میں کمپیریزنز ڈرا نہیں کرتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا تھا اور ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. یہ آپ نہ کریں تو بہتر ہے، نامناسب ہے. لیکن گستاخی کے فتوے ہاں یہ بات درست ہے، لیکن اس کو کال آؤٹ کرنے کا طریقہ عمران خان جو اس وقت کر رہے ہیں بڑی غلط بات ہے. اس کو کال آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ریاستی اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر اوپر یہ ٹکر چلائیں گے کہ کیا یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، یا یہ مسلمان نہیں ہے. یہ سوال بھی نہیں کر سکتے آپ. اور اگر پھر بھی کسی کی عقل میں نہیں آتی اور اس نے مذہبی نفرت انگیزی کو پھیلانا ہے تو خود سے کرے. وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ریاستی مشینری استعمال نہ کرے اس کے لیے. اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے کہ اس ملک کو اس وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے تو پھر آپ اپنے رسک پہ کریں، اپنے ریسورسز سے کہیں، ہمارا رسک نہ استعمال کریں. اچھا ایک چیز، یہ صرف پی ایم ایل این نہیں، یہ جو جاوید لطیف صاحب نے کیا یہ پیپلز پارٹی، اے این پی، ان سب کا بیانیہ ہے، اس لیے کہ وہ وفاقی وزیر ہیں. وہ کوئی ذاتی حیثیت سے نہیں کر رہے تھے، وہ ایک سرکاری ٹی وی میں بیٹھ کے ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے کر رہے تھے. اگر پیپلز پارٹی سے ایگری نہیں کرتی، ان کے کچھ لیڈران نے، میں نے خود ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم ایگری نہیں کرتے، پھر ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ سیاست بھی ٹھیک نہیں ہے نا کہ اگر آپ اطہر، کیونکہ اگر آپ ہر جلسے میں یہ بات کر رہے ہو کہ میں حق پر ہوں، وہ باطل ہے، اور آپ جو ہے شرک کر رہے ہیں، اگر دوسری طرف سے بھی اسی طرح کے عمران خان جیسے بیانات چلنا شروع ہو جائے تو بچے گا کیا پھر؟ بالکل کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. کسی ایک کو تو سٹیپ بیک کرنا ہوگا. وہ اس کو شرک کے الزامات لگا رہا ہوگا، وہ اس کو فتوی دے رہا ہوگا. اور پھر یہ خان صاحب، میں اس کو بریک کی طرف جاتے ہوئے یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ خان صاحب ہم نیت کے اوپر تو نہیں بات کر سکتے، لیکن وہ خود بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں جس سے دل آزاری ہوتی ہے، لیکن اوبویسلی جو حکومت کا ریئیکشن ہے یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور ہم انتظار میں ہیں کہ حکومت میاں جاوید لطیف صاحب کی بات کو ڈس اون کرے گی. پیپلز پارٹی، اے این پی اور دیگر جماعتیں بھی. اکانومی پہ کامنٹ شہزاد اقبال صاحب کا بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب وقت بہت کم ہے لیکن کوئکلی پہلے شہزاد اقبال صاحب آپ کہیے گا، عمران خان صاحب نے بڑے کنسرن کا اظہار کیا، لیکن ہمارے سامنے بھی جو اعداد و شمار ہیں اس میں آج کے ڈالر کی قیمت 56 پیسے مزید مہنگی ہوئی ہے اور 235 کے اوپر آج پہنچ چکا ہے. مہنگائی کی شرح بھی بہت بڑھ گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حالات جو خان صاحب نے آج موازنہ کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فوری الیکشن نہ ہوئے تو یہ اکانومی نہیں سنبھل رہی ہے؟ دیکھیں عمران خان اس سے پہلے خود بھی اپنے بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں بھی آ جاؤں اس وقت حکومت میں، کوئی اس کا کوئک فکس نہیں ہے، اور واقعی کوئی کوئک فکس نہیں ہے. الیکشن ہونا اس لیے ضروری ہے، اور ابھی تو فلڈز کا معاملہ ہے، خیر جو بھی الیکشن ہوں گے اس کے بعد ہی ہوں گے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا، ایک تو جو بھی حکومت آئے گی پراپر مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی. 13 جماعتی اتحاد ملک نہیں چلا سکتا، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت بھی ہم کہہ رہے تھے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. اگر آپ نے اس وقت بھی یہ فیصلے کرنے ہیں کہ 8 اتنے اتحادیوں کو ایس اے پی ایم بنا دیں اور 70 کی کابینہ کر لیں تو یہ نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو اگر جب الیکشن ہوں گے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو مینڈیٹ ہوگا آپ کے پاس، 2-3 جماعت کا زیادہ سے زیادہ اتحاد ہوگا، اور دوسرا آپ کے پاس 5 سال ہوں گے فیصلے کرنے. اب اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں جو ماننی ہے ورنہ ملک ڈیفالٹ ہوگا. مریم نواز صاحبہ کی نگاہیں الیکشن پہ کہ ہم نے عوام کو ریلیف نہیں دیا، ان کو اتنے بل دیے جو ان کی تنخواہ سے زیادہ ہیں، تو کل کو یہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر 3 مہینے بعد نہیں تو 8, 9, 10 مہینے بعد آپ نے الیکشن میں جانا ہے، تو آپ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پوری کر رہے ہوں گے یا آپ عوام کو ریلیف دینا چاہیں گے تاکہ آپ الیکشن میں جا سکیں. اسی لیے 1-1.5 سال میں 13 جماعتیں یہ ملک نہیں چلا سکتی، اس لیے اس وقت مکمل ان ایکشن ہے. ایک ہمیں امید تھی آئی ایم ایف پلان میں جائیں گے تو ڈالر نیچے آنا شروع ہوگا، اب وہ امید بھی ختم ہو چکی ہے. ہمارے دوست ممالک نے ہمیں اس دفعہ قرض نہیں دیا، کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کریں گے. کیا آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ اتنے کمپیٹنٹ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکیں، آپ اثاثے ان کو بیچ سکیں؟ کیا آپ یہ کر پائیں گے اس 1 سال میں جس میں الیکشن بھی ہے، جس میں سیلاب بھی ہے؟ بڑا سوال ہے. اتنے اسٹیک ہولڈرز، پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، پرائیویٹائزیشن تو خیر پیپلز پارٹی نہیں ہونے دے گی. آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہی بیریئر بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ پرائیویٹائزیشن آپ نہیں کر سکتے اداروں کی، کیونکہ ہمیشہ خلاف رہے ہیں. زیغم صاحب یور کوئک کامنٹ سر، آپ سمجھتے ہیں کہ سارے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نہیں سنبھل رہی ہے اکانومی اس وقت گورنمنٹ سے؟ دیکھیے گورنمنٹ نے جو ایک کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے تو بچا دیا ہے، کم از کم وقتی طور پر. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلے سے نکلتے ہی وہ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا،
उसके साथ ही हमारे पास ये फ्लड्स का क्राइसिस आ गया है। इस साल का फर्स्ट जो सिनेरियो है, वर्स्ट केस सिनेरियो है, वो क्या है? इस साल का वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि इस साल भी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $18 बिलियन होगा। क्या मतलब कि इस साल भी आपकी इकानमी वैसी होगी जिस तरह पिछले साल थी। यदि इस हुकूमत का जो पहला मुकम्मल साल होगा, इसके हालात भी वैसे होंगे जैसे इमरान खान की हुकूमत के आखिरी साल में थे। अब इमरान खान बता दें कि वो कैसे कहते हैं कि वो बड़े कमालात कर रहे थे और अभी मामला बड़ा ख़राब हो गया। मामलात बहुत गहरे हैं और इस वक्त जो हालात हैं उसमें इमरान खान के फ़ैसलों का, आखिरी साल में उन्होंने जिस तरह पॉपुलिस्ट इकानमी बनाई, जिस तरह उनके वज़ीर ख़ारजा जो है, वज़ीर ख़जाना एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ की तरफ गए, उस ग्रोथ की तरफ गए जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था, जिस तरीके से उन्होंने बजट का डेफिसिट डाला, जिस तरीके से उन्हें पेट्रोलियम पर उन्होंने सब्सिडी दी, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और जाहिर है ये हुकूमत तो मौजूदा हुकूमत है, ये तो जवाबदेह है ही। लेकिन इलेक्शन क्या इसका हल है? देखिए, इलेक्शन तो बिल्कुल हल नहीं है। इलेक्शन में इमरान खान ये कह रहे हैं कि इस्तेकाम आ जाएगा। इस्तेकाम का तो सिर्फ एक मतलब है कि इमरान खान आएंगे तो इस्तेकाम आएगा। क्या इमरान खान किसी ऐसी हुकूमत को मानेंगे जो PTI की ना हो? क्या उन्होंने उस वक्त एक हुकूमत मान ली थी जब उनके पास सिर्फ 35 सीटें थी? उस वक्त भी तो वो धरना लेकर आ गए थे ना। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कोई हल है। इस्तेहकाम से आप नहीं समझते कि इसका कोई ताल्लुक होगा। लेकिन सर, शहजाद साहब ने कहा, मैं इसी पॉइंट पे क्लोज करती हूँ, काश हम अतर साहब से भी इस पे कमेंट हासिल कर सकते हैं कि कम से कम एक फ्रेश मैंडेट होगा, हुकूमत जिसकी भी हो वो कॉन्फिडेंटली ये बड़े बड़े फैसले तो कर पाएंगे और एक समत बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद इकबाल साहब, अतर काज़मी साहब और ज़ैगम खान साहब, इन अहम मौज़ूआत के ऊपर आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।